अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, साल 2022 का मेरा ये आज आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी साल 2023 में। तो हमने सोचा कि आज सियासतदानों के बजाय हम एक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और टैरो कार्ड रीडर को ही क्यों ना बुला लें और पूछें कि हमारा बनना क्या है, हमारा क्या, इस मुल्क का क्या बनना है, आलमी दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखेगी, आलमी दुनिया में क्या बनेगा। बहुत सारी बातें आती रहती हैं, वो नॉस्ट्रडेमस की भी प्रेडिक्शंस आती हैं और कि जी पता नहीं इतने सालों बाद ये तबाही आ जाएगी, और फिर वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं। मैं चाहता था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो मुल्क वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आइंदा की सियासी बिसात बिछाने वाला कौन होगा। कहा जा रहा है कि जनाब एक टेक्नोक्रेट्स का इंटरम सेटअप भी आ सकता है जो लंबा चलेगा। फिर बहुत सारी बातें हैं, मार्शल लॉ लगेगा नहीं लगेगा, हमारी नई फौजी क़यादत हमारे सियासतदानों के साथ कैसा रहेगी, दहशत गर्दी सर दोबारा उठा रही है, क्या हमें फिर बचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2023 के मुतल्लिक हम जानना चाहते हैं, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हतमी जो भी होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा, इस पर हमारा ईमान है और इससे हम कभी भी नहीं हट सकते। लेकिन ये चीज़ें हैं, सब कुछ सितारों का इल्म है। हम सुनते आ रहे हैं, हज़ारों साल से लोग सितारों से रहनुमाई लेते हैं, सितारों से बातें करते हैं। सितारे आपका जो हमारे नुमान साहब हैं वो कहते होते हैं भविष्य बताते हैं। तो वो नुमान साहब, मैंने सही नाम लिया? भविष्य ठीक है, अभी अब वो बाद में देख लेंगे। तो बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो हिसाब लगाते हैं, फिर जन्म कुंडलियां बनती हैं, हाथ पढ़े जाते हैं, फिर फेस रीडिंग भी एक चीज़ है, वो भी होता है, टैरो कार्ड जो है वो भी है। तो इन्हीं तमाम मामलात को देखते हुए हमने सोचा कि एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं जो कि पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इन तमाम चीज़ों को रूहानियत यानी कि इस्लाम की रूह के साथ जोड़कर इन चीज़ों का इल्म उन्होंने सीखा, और जो भी ये देखते हैं या बताते हैं वो उसको इस्लामी जो है रूह से जोड़ते हुए हैं। फिर मैं दोबारा एक दफ़ा कहता जाऊं कि हतमी फैसला अल्लाह ताला की ज़ात का है। जो अल्लाह ताला करता है हम उस पर शुक्र अदा करते हैं और उसी की तरफ देखते हैं और उसी की तरफ देखते रहेंगे। यानी कि जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगना है, जो देगा वो अल्लाह देगा, जो करेगा वो अल्लाह करेगा। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। नाम उनका दाऊद है। जी से कोई नाम नहीं बनता, सिर्फ जी, यानी कि दाऊद, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद जी आपका हमें टाइम देने का। दाऊद जी, मेरे मतलब प्रोग्राम में ना बताइएगा कुछ भी उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें छुपी रहें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहले तो ज़रा पाकिस्तान, हमारा जो ये प्यारा वतन है, इसके मतलब बताएं 2023 में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और दूसरा ये कि 2023 किस तरह का रहेगा। जिस तरह 2022 में हमने मुश्किलों, परेशानियों और आपस की जो लड़ाइयों झगड़ों को देखा है, और 2023 किस तरफ लेके जाएगा। तो मरीख का आदत 7, और 2023 को जब हम मुफरत में तकसीम करते हैं तो 7 निकलता है। 7 को हम जंगो जदल, लड़ाई झगड़े की तरफ दलालत करते हैं, मगर इसके साथ साथ इल्म, हिकमत और आगही की तरफ भी लेकर जाता है। और 7 अदद जो निकलता है वो पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। पाकिस्तान में जो सबसे पहले के आर्मी का सेटअप, स्टैब्लिशमेंट का सेटअप वो है, वो नहीं इंक्लूड होगा, वो नहीं आपकी सियासत में आएगा। पाकिस्तानी वो जो उन्होंने कह दिया कि हम एपॉलिटिकल हैं, न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। और इसमें ख़ास एक और अहम बात के सियासी इस्तेकाम होगा और लड़ाई झगड़ों की सियासत की बजाय, क्योंकि 7 जो है वो आपको बताता है कि आपने जो मेहनत करना है, जो मेहनत करना है, जो काम करना है, उसके लिए आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये एक लॉजिकली एक सेटअप बनेगा, सोच समझ के सेटअप बनेगा, तमाम चीज़ें, तमाम मामलात। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए 2023 अच्छा साल है और बेहतरीन नताइज लेकर आएगा।
معیشت کی حالت کیسی بنے جی، گی؟ اس مطلب کو ہم اگر بہتر ہے تو چلیں وہ آپ ٹیرو کارڈ، ناظرین اب داؤد صاحب ہمیں ٹیرو کارڈ سے پڑھ کر بتائیں گے کہ معاشی طور پہ ہمارا ملک کیسا رہے گا۔ جی ضمیر صاحب، ہم پاکستان کو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 2023 میں جو ہے معاشی معاملات کیسے رہیں گے۔ تو 2023 پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے کس طرف جا رہا ہے، تو ٹیرو کارڈ کیا بتاتے ہیں 2023 کے معاملات۔ تو جناب سب سے اہم بات کہ پاکستان کو باہر کے ممالک سے مدد ملے گی، سپورٹ ہوگی، معاشی مدد آئے معاشی گی، مدد آئے گی، صحیح۔ مگر آپ کے جو حکمران ہیں وہ ایسے فیصلے ابھی بھی نہیں کر پائیں گے کہ پاکستان مستحکم ہو، آپس میں معاشی طور پر مستحکم ہو۔ آپس میں لڑائی جھگڑے اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے معاشیت کے اوپر توجہ کم ہوگی، اور مئی اور جون میں کوئی بہتر فیصلہ شاید یہ کر لیں، مگر ملک میں معاشی استحکام بہتر کرنے کے لیے ان کو جو ہے پلاننگ کی ضرورت پڑے گی۔ پیسہ آئے گا یہ نہیں بات داؤد کہ جی، پیسہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو بھی مطلب حتمی طور پر معاشی طور پر پاکستان مستحکم ہوگا وہ جون کے بعد ہوگا، یعنی کہ پہلے 6 مہینے سخت ہیں؟ سخت ہے، پہلے 6 مہینے سخت ہیں، مایوسی جو ہے وہ تو نظر آئے گی، عوام میں مایوسی نظر آئے گی، مگر پیسہ بھی آئے گا، ایسی بات نہیں کہ باہر کے ممالک سے پیسہ بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا۔ تو یہ صحیح استعمال کریں گے اس کا تو پھر بہتری نظر آئے گی ایسی نا ہی ہمیں۔ بات ہے کہ اس کا صحیح استعمال نظر نہیں آتا، اچھا اس کا صحیح استعمال نظر نہیں اچھا، آتا۔ تو اب یہ پورے سال کا احاطہ ذرا آپ ذرا اس کو کریں نا۔ سب سے پہلے ہم معاشی یہ طور پر دیکھتے ایک تو ہیں یہ کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2023 میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیسے رہے گی اس کی ہم سٹوری بنا لیتے ہیں کہ ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں کہ 2023 میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیسی رہے گی۔ ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، اسٹرالوجی کیا کہتی ہے 2023 میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا رہے گی۔ تو جناب مدد ملے گی، پاکستان بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا، پیسہ آئے گا اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے، مگر جو کنفیوژن ہے، جو ٹینشن ہے وہ کریٹ رہے گی، وہ نہیں ختم ہوگی۔ وہ جب ہم سیاسی معاملہ دیکھنے جائیں گے تو میرے خیال میں اسی کی وجہ سے شاید وہ جو کنفیوژن اور ٹینشن جو ہے وہ رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیلنس ہو جائے گا، جو پرابلم کریٹ تھی وہ بیلنس ہو جائے گا، معاملات میں بہتری رہے گی اور بہتر فیصلے ہوں گے، آپ کی معیشت سے متعلق بہتر فیصلے ہوں گے۔ جی داؤد جی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ معاشی صورتحال اوورال کیسی رہے گی، جہاں پہ کنفیوژن ہے اور جو اس کی بڑی وجہ آف کورس سیاسی غیر استحکام ہے، وہ اس پر ہم جب سیاسی پہ جائیں گے، لیکن عام آدمی کے لیے ذرا بتائیں کہ معیشت کی صورتحال کیسے کھلے گی سامنے، کہ معاشی صورتحال میں آنے والے 2023 میں عام آدمی کو کے لیے بہتری ہے یا اسی طرح کی پریشانیاں ہیں؟ جی ضمیر بھائی، ہم 2023 دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے 2023 کیا خوشیاں لے کر آئے گا یا کس طرح کے معاملات رہیں گے۔ تو 2023 عام آدمی کے لیے پاکستان میں کیسا رہے گا۔ تو ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، سب سے اہم چیز یہ کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی عام آدمی کے لیے۔ میرے پاس کارڈ ہے، میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو پلاننگ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کریٹ ہوں گی، اس طرح کے معاملات پیدا ہوں گے کہ تبدیلی آئے گی۔ اب یہ تبدیلی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یا کیسے ہو، ہم اس کو تو نہیں کہتے، مگر عوام کو ریلیف ملے گا۔ عوام جو ہے کیونکہ مدد آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں اور بہت اچھا اور پوزیٹیو ریلیف ملے گا، عوام کے معاملات بہتری کی طرف نظر آتے ہیں، مہنگائی کم ہوگی، صنعت چلے گی، ظاہری بات ہے، امپلائمنٹ تبدیلی ہے جی، تبدیلی آئے گی اور بڑی تبدیلی آئے گی 2023 میں۔ جس طرح کی 2022 میں ہم مشکل حالات دیکھے تھے پیسے سے متعلقہ، مہنگائی سے متعلقہ، آئی تھنک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیٹرول وغیرہ مزید کم ہوگا، اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، کوئی ہمسایہ ممالک مدد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کافی حد تک مستحکم پوزیشن جو ہے معاشی نظر آتی ہے 2023 میں۔ تو مطلب 2023 سے چیزیں بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن جون کے بعد۔ جی، اور کیونکہ اور
عام آدمی کو بھی جو بہتری ہے اس کی زندگی میں وہ بھی جون کے بعد ہی آنا شروع جی ہوگی؟ دیکھیں 2023 کے بعد جو ایک سال آ رہا ہے 2024 کا، وہ بہت پاکستان کے لیے مضبوط حالات لے کے آ رہا ہے. اس کا سفر 2023 سے ہی شروع ہوگا. بیسز جو ہیں بیسکس چینج جی ہونا بہتری کی طرف ہو جی جائیں گی 23 سے، سے اور 24 میں ہم پھر پیک پہ ہوں گے. کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی معاملات، کیونکہ 3 کا ہاؤس 8 بنتا ہے اور پاکستان کا 3 مشتری سے بھی ہے اور 8 اس کا جو ہے اپنے ہاؤس میں جاتا ہے. تو پاکستان مالی اور دفاعی لحاظ سے بہت بہتر پوزیشن پر کھڑا ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ پاکستانی قوم نے مشکل حالات دیکھے، بلا شبہ پاکستانی معاملات کافی حد تک مشکلات کا شکار رہے، مگر 7 کیونکہ مریخ ہے اور پاکستان کے مریخ کے اوپر معاملات بہت سٹرونگلی نظر آتے ہیں. اور بلا شبہ یہ جنگ و جدل کا جو معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ جو جنگ و جدل ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے سیاست کی حد تک آپ کو نظر آئے گی، مگر پاکستان کے معاملات کافی سٹرونگلی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. چلیں ایک چیز اب پھر، کیونکہ ہم نے 2020 اور 21 بہت پریشان گزارا کووڈ کی وجہ سے، اب پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی کووڈ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، پینڈیمک ہوگی، ہے تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے جو پینڈیمک جو اگے سارے وارننگز آنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ چین سے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی اسکریننگ ہوگی، کیونکہ یہ دوبارہ چین سے نکل رہا ہے. اور اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ کسی ملک میں جہاں پہ وہ فلائٹ لینڈ کی چائنا سے، اس میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ اس کے شکار تھے کووڈ کے. تو یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ کیا اتنا ہی خوفناک ہے یا اتنا خوفناک نہیں ہوگا، اور یہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ مین میڈ کرائسس ہے. جی وبائی امراض کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ گہری جو ہے وہ وابستگی رکھتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہے وبائی امراض کی کیا صورتحال رہے گی. تو وبائی امراض ٹیروکارڈ کیا کہتے ہیں کہ صورتحال کی طرف آپ کی جو معاملات لے کے جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں 2023 میں آپ نے عرض کیا کہ جی کیا یہ اس کا، کیونکہ 7 کا جو عدد ہے یہ ایک میڈیا کا عدد ہے، یہ ایک انفارمیشن کا عدد ہے. تو یہ انفارمیشن کے ذریعے کچھ لوگ، کچھ گروپس فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آئے گی وبائی امراض سے متعلقہ یا کورونا سے متعلقہ یا اس طرح کا کوئی نیا ویریئنٹ آ گیا. آپ کو 2023 میں ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کو بنایا جائے گا، اس کو کریٹ کیا جائے گا تاکہ ویکسینز بکیں، ادویات، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ جو اس میں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، اور 100% اٹھایا جائے گا، اور میڈیا استعمال ہوگا. چلیں یہ تو آپ نے مطلب بیٹھتے ہی ہم پر الزام لگا دیا کہ خدا نہ خواستہ، خیر اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہونا ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوگا. جو کرنے والی ذات 100% اللہ تعالیٰ کی ہے. میڈیا سے مراد یہ آپ کا سوشل میڈیا، میڈیا سے مراد اگر آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو 2023 کو میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے، پاکستان کی جو میڈیا کے لیے بہت بہترین سال بھی گردانتا ہوں. آپ کے منہ میں گھی شکر داؤد جی کہ میڈیا کے لیے، اور اللہ کرے ہماری فلم انڈسٹری بھی پھلے. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی مزید فلمیں عالمی افق پر بہت زیادہ بزنس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آنے والا جو فیوچر ہے پاکستان کا، خاص کر فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو بہتری کے معاملات نظر آئیں گے. کیونکہ پاکستان کے سٹار جو ہیں وہ خاص کر میڈیا سے متعلقہ بہت زیادہ مضبوط نظر آئیں گے، بہت زیادہ مضبوط نظر آئیں گے. اچھا تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، میں یہ کرنٹ افیئر چھوڑ کے فلم انڈسٹری میں چلا جاؤں؟ نہیں، کرنٹ افیئر بھی میڈیا کا حصہ ہے. ہمارا ٹی وی بھی میڈیا کا حصہ ہے. الحمدللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اللہ نے آپ کو عزت شہرت سے نوازا ہوا ہے. کئی لوگ جو ہے، اگر میں آپ کی بات کرتا ہوں، کئی لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ اپنے ضمیر کے لیے کام کرتے ہیں. نام بھی آپ کا باضمیر ہے اور ضمیر لوگوں کے ساتھ. بڑی مہربانی ویورز، آپ نے سن لیا، ضمیر جو ہے وہ اپنے ضمیر کے لیے کام کرتا ہے. چلیں اچھا، اب ایک تو یہ کہ میڈیا کے لیے بھی اچھا ہے، فلم انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی ویریئنٹ آ رہا ہے اور وہ بیسکلی میڈیا ہائپ کریٹ کی جائے گی، اور جس کی وجہ سے کچھ خاص طور پہ فارما انڈسٹری جس طرح پچھلے اس میں بہت پیسہ بنایا، اور یہ بیسکلی اسی وجہ سے ہوگا، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں ہے. چلیں یہ بھی بڑی اچھی خبر آپ نے سنائی. داؤد جی اب آ جائیں نا ذرا تھوڑا سا اپنے سیاستدانوں کی طرف، ذرا انڈیویجول چلتے ہیں نا. عمران خان صاحب کے متعلق کیا دیکھتے ہیں؟
جی عمران خان صاحب کا ہم سیاسی کیریئر ضرور دیکھیں گے، ٹیرو کارڈس بھی دیکھتے ہیں، اور پلس ہم اس میں اسٹرولوجی کو بھی شامل کریں گے، ان کی ہاتھ کی لائنوں کو بھی ریسرچ کر کے وہ بھی ہم اس کا ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کا 2023 کیسا رہے گا۔ تو 2023 کی سٹوری بناتے ہیں، عمران خان صاحب کی پوری سٹوری چلے گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ تو 2023 ٹیرو کارڈ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جوشیلے لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اور عمران خان صاحب جو ہماری سیاست کا افق ہیں اور اچھا جو ہے نام ہے، تو 2023 عمران خان صاحب کے لیے کیسا رہے گا، 2023 عمران خان صاحب کے لیے کیسا نظر آتا ہے، ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، معاملات کس طرف جائیں گے، سچویشن کیسی کریٹ ہوگی۔ جناب عمران خان صاحب موجودہ پوزیشن میں آپ کو کمزور نظر آئیں گے، موجودہ پوزیشن میں کمزور نظر آئیں گے، اور یہ جو ہے جون تک چلے گی، جون تک جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کمزور نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ان کا کوئی ایک خاص بڑی بات مانی جائے گی، کیا بات ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن کی بات ہوگی۔ تو اس بات سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ الیکشن جو ہیں 2023 میں متوقع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی پارٹی کافی تبدیلیاں کرے گی، معاملات جو ہے، اور ان کی اگر سیاست میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگر حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی میں وہ بات نہیں کہتا، مگر یہ سیاسی کردار ایسا ادا کریں گے، یہ پاکستان کی سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی جو گورنمنٹ میں جگہ رہے گی کسی بھی لحاظ سے رہے جیسے بھی رہے، مگر گورنمنٹ کا حصہ نظر آتے ہیں الیکشن کے بعد۔ جی الیکشن کے بعد الیکشن ہوں گے، اور یہ مطلب 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، کوئی الائنس ہوگا کسی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ حکومت بنائیں گے، مگر یہ بھی وہ اسی طرح ہوگی عارضی۔ اچھا وہ بھی عارضی ہوگی، وہ بھی اس طرح کے ہی معاملات نظر آئیں گے۔ اچھا اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ مجھے کہا جا رہا بریک آتے ہیں تو ذرا اس پر مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 2022 میں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی، تو اس طرف بھی ذرا نظر ماریں گے کہ مطلب پی ٹی آئی تو آپ نے بتا دیا کہ پارٹی ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اللہ ان کو رکھے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، تو اس پر بھی ذرا نظر ماریں گے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین داؤد جی داؤد ایسٹرولوجر، پامسٹ اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے بہت ساری باتیں جو ابھی تک کی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2023 جو ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جون سے معاملات جو ہیں وہ بہتر شروع ہوں گے معاشی طور پر، اور پھر اس کا اچھا اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر بھی آئے گا اور عوام بھی بہتر محسوس کریں گے۔ سیاسی افق پر میں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کچھ اسی طرح چلے گی اگلے 5-6 مہینے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بڑی بات مانی جائے گی، جو کہ ہم بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ، اور جس طرح داؤد جی کا بھی یہی کہنا تھا کہ شاید جو انتخابات کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہوگی، اور وہ شاید جو حکومت میں بھی، فیڈرل حکومت میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات 2023 اکتوبر میں ہوں گے، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سے لے کے وہاں تک جو ہے معاملات کیسے چلیں گے۔ الیکشنز کے بعد داؤد جی کا خیال ہے کہ شاید کوئی الائیڈ گورنمنٹ میں جائیں گے، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ شاید کہیں باہر سمے دوبارہ تبدیلی کے لیے سڑکوں پر نظر آئیں گے، لیکن وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی صحت زندگی کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر مزید سیاست میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ داؤد جی، آپ نے جہاں سے بات ختم کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی بات جو ہے وہ جون کے بعد مانی جائے گی، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے الیکشنز، اور وہ یقیناً الیکشنز آپ نے بھی کہا کہ الیکشنز ہی ہو سکتے ہیں، اور الیکشنز کے بعد وہ شاید کسی کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی، اور لیکن وہ زیادہ دیر اس طرح نہیں رہیں گے عمران خان صاحب۔ اس کے آگے ذرا شروع کریں نا کہ خان صاحب پھر کیا کریں گے، کیا مطلب دوبارہ نکل جائیں گے؟ جی عمران خان صاحب کے جو ہے کارڈز کیا کہتے ہیں، سیاسی کارڈ کیا کہتے ہیں، اور ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 2023 میں کن فیصلہ کن مراحل کی طرف جائیں گے۔ تو 2023 میں سیاسی طور کے اوپر عمران خان کن مراحل کی طرف جائیں گے، کارڈ کیا کہنا ہے؟
تو جناب یہ چیزیں جو ہیں خفیہ چلیں گی، یعنی کہ جو ایک بات چل رہی ہے اس کو بتایا نہیں جائے گا، کوئی ایسے معاملات چل رہے ہوں گے اور اس میں آئی تھنک ارباب اختیار آئی تھنک وہ نہیں نیوٹرل رہے گی، مگر انڈر گراؤنڈ معاملات چلیں گے، آپ کو نظر آئیں گے بالکل نیوٹرل رہے گی، اور یعنی کہ ابھی مطلب یہ تو ہمیشہ کی ابھی سال ابھی نہیں سال ڈیڑھ سال نہیں نیوٹرل ہی نظر آئے گی، مگر بعد میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ حصہ بن جاتی ہے سیاست کا تو وہ چیزیں ایسی پیدا ہو جائیں گی، حالات یہ خود حالات ایسے کریٹ کر دیں گے، یہ سیاستدان ایسے حالات کریٹ کر دیں گے کہ ان کو مجبوراً شاید آنا پڑے، مگر آنا مطلب آنا ڈائریکٹلی آنا یا مطلب کہ انٹرویو ہڈن میرے پاس کارڈ ہے، ہڈن چھپا ہوا چھپے ہوئے معاملات، اور یہ چھپے ہوئے معاملات آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اوپنلی نہیں کریں گے اور اوپنلی آپ کو بالکل نیوٹرل ہی نظر آئیں گے معاملات، مگر یہ حالات ایسے کریٹ کر دیں گے آپس میں بحث و کیونکہ 7 کا جو عدد ہے یہ بحث و مباحثہ، جنگ و جدل، لڑائی اس کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب تک ان کو روکنے والا، ان کے اوپر پریشر ڈالنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا، چیک نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملہ تو نہیں سیٹل ہوگا۔ تو یہ حقیقتاً جو ہے افواج پاکستان 2023 میں کنکلوڈ کیا ہوگا عمران خان صاحب کی سیاست کا؟ آپ نے کہا نا کہ وہ معاملات تو کچھ تھوڑے سے ہڈن رکھیں گے، معاملات چلتے رہیں گے، انتخابات شاید ہو جائیں اور ان کی بات مان لی جائے، اس پر بھی، اور پھر ایک اور بھی بات ہے لیکن اس پر بھی جائیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کی ذرا جو کنکلوڈ ہوگا 2023 کا سال، وہ کس سٹیٹس پہ ہوگا، کہ گورنمنٹ میں ہوں گے، پاور میں ہوں گے، یا پھر اسی طرح باہر ہوں گے، تاکہ وہ ذرا کلیئرٹی آ جائے گی نا، پھر ہم اگلی بات کریں گے، کیونکہ ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے جس پہ آج بھی عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی جب ان کو سینیٹرز ملے تھے کہ جی جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ایک بازگشت سنائی دی جا رہی ہے، اس کی مخالفت کریں۔ تو اگر عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ ٹوٹلی نظام ہی بدل جائے۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب کا 2023 کا اینڈ میں دیکھ لینا کہ کیا فائنل کیا ہو رہا ہے۔ جی عمران خان صاحب کا جو ہے 2023 فائنل گا، اس کو ہم ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے کیسا سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ تو 2023 میں عمران خان صاحب کے حالات کس طرف رہیں گے؟ تو ایک کارڈ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ڈبل مائنڈڈ ہیں، ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، بیلنس کرنے کی بہت کوشش کریں گے، سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے پورا سال، اور پورا کنٹرول کریں گے اپنی پارٹی کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، مگر یہ ہے کہ بڑی جد و جہد ہے، بڑی محنت ہے، بڑی سٹرگل ہے، اور کبھی وہ پیپل پارٹی کا رخ اختیار کریں گے، اس طرف جائیں گے، کبھی کاف لیگ کی طرف جائیں گے، یعنی کہ بیلنس بہت کرنا پڑے گا۔ پھر جو ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ وہ شاید بننا کا حصہ ہوں گے تو وہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ جائیں گے، محنت ہے، وہ ٹائم لگے گا، اور یہ 2023 کا ان کا پورا سمت ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، اب ناظرین ایک دفعہ پھر میں یہ بتا دوں کہ داؤد صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف ٹیرو کارڈ پر انحصار نہیں کرتے، اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو اللہ پاک کے کلام کے ساتھ جوڑ کر پڑھ کر اس کے بعد ٹیرو کارڈ کھولتے ہیں۔ ذرا اسی بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پھر پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں۔ دیکھیں، ٹیرو کارڈ ایک انرجی ہے، اسٹرالوجی ایک انرجی ہے 12 ستاروں کے اوپر، اور علم العداد ایک عداد میں اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہوئی ہے، اور پلس یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے یہ علوم بھی ہیں۔ جس طرح استخارہ کا ایک علم ہوتا ہے اور غیب کا علم بلا شبہ اللہ کے پاس ہے، جب آپ کسی بھی معاملے کے اوپر اللہ کی مدد لے کر یا اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھتے ہیں یا اس کو پوچھتے ہیں، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، تو پھر کافی حد تک اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے آتے ہیں، اس کے اوپر پاور، علم جفر بزرگوں کی طرف سے دیا گیا جفر آپ مانتے ہیں، اور ایک طبقہ پورا جو ہے علم جفر کو مانتا ہے۔ اسٹرالوجی ایک 12 ستاروں، ہم نے چاند زمین آسمان کو 12 ستاروں سے نکالا، اور اس کی اہمیت جو ہے زمانہ قدیم سے لے کر اب تک مسلمہ ہے، اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایسے علم بھی لیں تو اس میں یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہتر
तरीके से और आने वाले वक्त की अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। अच्छाई के लिए अगर किया जाए तो उसमें कोई नहीं, और अगर उसमें मतलब रजू अल्लाह ताला की तरफ हो तो उसमें तो और भी चार चांद लग जाते हैं। चलें जी, अब आते हैं आगे। ये टेक्नोक्रेट सेटअप, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है ये नहीं होगा, इस पर मैं ये समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी से कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम ही रहेगा। सही। और ऐसा कोई सेटअप नज़र नहीं आता कि जो कहा जाए कि कोई नया सेटअप इन होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी प्रॉपर। टेक्नोक्रेट तो शायद नहीं, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आईनी एक चीज़ है, जमहूरी चीज़ है कि अगर हालात ऐसे होते हैं कि मईशत नहीं संभाली जाती, खुदा ना खास्ता सैलाब, ये भी इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जो इसके जो मौसमियात महकमा मौसमियात के साइंटिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये शायद ज़्यादा नुकसानात भी लेकर आएगी, उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका ख्याल है कि जमहूरी सेटअप ही रहेगा और कोई बड़ा शिफ्ट कुछ नहीं है, कोई बड़ी ना फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना टेक्नोक्रेट ऐसी कोई चीज। तो इमरान खान साहब को तसल्ली होनी चाहिए कि उनको मज़ामत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीगर पार्टीज का भी यही ख्याल था कि नहीं होना चाहिए। अब आ जाएं जरा आसमानी आफात की तरफ के। पिछले साल तो हमने देखा, यानी कि 2022 में सैलाब की जो तबाहकारी थी वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए, हमारी फसलों के लिए, मतलब आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं खुदा ना खास्ता कि आइंदा साल यानी कि 2023 में ये शायद रिपीट हो जाए या इससे ज़्यादा स्वेयर फ्लडिंग हो सकती है, फ्लड्स हो सकते हैं। ज़रा देख लें, होना सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। नाज़रीन, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा ईमान कामिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ है। 2023 में आफात के क्या मामलात रहेंगे? देखें, बात मैं आपको इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि अगस्त या नवंबर में कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस तरह ज़लज़ला या इस तरह की चीज़ें, मगर 2023 में कोई बड़ा ऐसा आफात का मामला नज़र नहीं आता और लोगों को डर खौफ रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरफ चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, सितारे ये कहते हैं, टैरो कार्ड ये कहते हैं कि पॉजिटिव होके सोचा जाए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आती, क्योंकि 2023 7 जो है ये सिर्फ माहौल क्रिएट किया जाएगा, इन्वायरमेंट क्रिएट की जाएगी कि ये होने वाला है और ये होगा। ये फिर अगेन वही मीडिया हाइप क्रिएट की जाएगी, वही, क्योंकि ओजोन लेयर तबाह हो रही है, ऐसी कोई सिचुएशन, एनवायरमेंट थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट की तरफ, वो फिर वो जो एक पूरा एक डाइवर्ट करने वाली बात सिर्फ, और जो है ग्राउंड रियलिटी में ऐसी चीजें नजर पाकिस्तान के लिए ऐसी चीजें नजर नहीं, यानी कि अल्लाह के फजलो करम से हम आसमानी आफात से भी बचे रहेंगे और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। चलें अब दोबारा ज़रा सियासतदान, मैं भूल गया था, इमरान खान के अलावा भी सियासतदान है। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे दाऊद जी? मतलब हुन मियाँ नवाज शरीफ साहब मसले ते बह जाइए दोबारा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो है मामलात, आई थिंक के वो तब्दीली आ जाएगी उनकी सियासत में। अब वो सियासी जो है जोड़ तोड़ में मरियम नवाज को लेके आएंगे। और मरियम नवाज जो है उसके, क्योंकि उसका 2 नंबर बनता है और 7 का 2 का हाउस बनता है, तो मरियम नवाज जो है पाकिस्तान की नून लीग की सियासत में बहुत बड़ा और कलीदी किरदार अदा करेंगे। 7 + 2 9 जी, 9 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जी। तो मैं ये समझूंगा, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है मरियम नवाज जो है अहम किरदार जो है वो अदा करती हुई नजर, और नवाज शरीफ के जो आने के चांसेस हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, मगर वो कोशिश करेंगे कि ना आए, क्योंकि ना आने से उनको ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत मरियम को भी रूम ज़्यादा मिलेगा और मरियम नवाज जो है सियासी किरदार बेहतर अदा करती हुई नज़र आती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा सा बैकअप में जाएंगे, बैकफुट पे जाएंगे। अच्छा, ये अब बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो PMLN में कलीदी किरदार अदा करेंगी, तो उसका उनको कोई फ़ायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नाज़रीन, ये जो सवाल है ये हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद आकर लें दाऊद जी से कि मरियम नवाज साहिबा का अगर कलीदी किरदार है 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में, तो क्या उसका उनको कोई फ़ायदा भी पहुंचेगा? क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि नून से मीम, शीन और शीन से मीम निकलेगी, तो इस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین مریم نواز صاحبہ کے متعلق داؤد جی نے بتایا کہ وہ 2023 میں مسلم لیگ نون میں کلیدی کردار ادا کریں گی. پھر ہم ان کے پیرلل بلاول بھٹو زرداری کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اور کیا مریم نواز صاحبہ کو اس کردار ادا کرنے کا کوئی فائدہ بھی پہنچے گا, کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت ساری کہانیاں. داؤد جی ذرا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا, نکالیں مریم نواز صاحبہ کی سٹوری. ہمیں سٹوری دیکھنی ہے, کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کلیدی کردار ادا کرنی ہے تو پھر تو سٹوری دیکھنا ضروری ہے. ضمیر بھائی, لاسٹ میں ہم مریم نواز کی 2023 کی جو ہے ٹیرو کارڈ سٹوری بناتے ہیں کہ 2023 میں مریم نواز کیا کیا کرنے والی ہیں. تو چیک کرتے ہیں ٹیرو کارڈ سے کہ 2023 میں, کیونکہ اسٹرالوجی میں ہم نے اس کا 2 کا ہاؤس 7 کر کے اس کو کافی حد تک کلیئر کر لیا, اب ٹیرو کارڈ سے ان کی سٹوری بناتے ہیں. مریم نواز 2023 میں کس طرح کے معاملات لے کر چلیں گی, یا مریم نواز کے لیے سیاسی طور پر 2023 سال 2023 کیسا رہے گا. مریم نواز کے لیے 2023 کے سال کے ستارے کیا کہتے ہیں. تو جناب, موجودہ پوزیشن میں مریم نواز بلا شبہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں اور سیاسی طور پہ اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے جماعتی معاملات میں, مگر یہ جو مریم نواز کے ستارے ہیں, کارڈ ہیں, نئی شروعات ہے 2023 میں, اور یہ بڑا ڈٹ کے مقابلہ کریں گی. پوزیشن بڑی سٹرونگ ہوگی اور بیرون ملک سے بھی اس کو سپورٹ نظر آئے گی, اور بہت اچھی خبریں مریم نواز کے بارے میں آپ کو سننے میں 2023 میں ملیں گی. ہمیں نہیں, مریم نواز صاحبہ کو جی, ان کے متعلق ان کے بارے میں ان کو ملیں گی. 2023 ہم نے 2023 کو مریم نواز کے لیے دیکھا, تو 2023 جو ہے مریم نواز کے لیے بہت مضبوط ستارے اور حالات نظر دکھا رہا ہے. تو چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہر ایک کے لیے بہتری لائے. مطلب کیا مریم نواز اور کیا غریب ہمارے لیے تو سب سیاستدان جو ہے وہ ایک ہی, ہم تو جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پلیٹ فارم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو, بلکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں, اور ہم تو ستاروں کی وہ چالیں کیا کہتی ہیں, ستارے کے کیا حالات کہتے ہیں. بلاول صاحب کی سٹوری جلدی سے دکھا دیں. جی, بلاول ماشاءاللہ اب ہمارے لیڈر ہی ہیں نا. جی, ظاہری بات ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے 2023 میں بلاول صاحب کا کیا کردار ہے, بلاول بھٹو زرداری 2023 میں کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. تو 2023 میں بلاول بھٹو جو ہے مشکل کا شکار رہیں گے, تھوڑی سی ٹینشن کریٹ رہے گی, مگر ان کو گورنمنٹ میں کوئی بڑا عہدہ ملے گا. تو میں یہ کہوں گا ابھی یہ سچویشن میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلی گورنمنٹ کا بھی مضبوط حصہ رہے گی, اور ان کی ہڈن دونوں جماعتوں کے ساتھ ستاروں کی چال کے مطابق دونوں جماعتوں کے ساتھ اور پی ایم ایل این, جی, دونوں کے ساتھ ان کی انڈر گراؤنڈ جو ہے بات چیت رہے گی. فیصلہ جو ہے وہ ہڈن رہے گا. آپ زرداری صاحب کو یہ نئی حکومت بننے تک جو ہے یہ صورتحال رہے گی. آپ جو سیاست کا جسے بادشاہ کہتے ہیں زرداری, آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہڈن رہے گا, وہ اس کا آن دی سپاٹ اینڈ پہ جو ہے اس کا فیصلہ سامنے آئے گا, وہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے, تو پیپل پارٹی کا کردار جو ہے وہ سیاست میں بہت نمایاں نظر آئے گا. پیپل پارٹی کے ساتھ جو جماعت, کیونکہ ایک سندھ کارڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو سچویشن آ رہی ہے وہ نظر آتی ہے کہ ان کا گورنمنٹ میں حصہ ہے, آنے والی الیکشن میں یا آنے والی گورنمنٹ میں ان کا حصہ رہے گا, اور یہ حصہ جو ہے وہ بڑھے گا. حصہ مطلب سندھ سے نکل کے وفاق میں بھی آئے گا, وفاق میں بھی یہ اچھی سیٹیں لیں گے. اچھا, وفاق میں بھی یہ سیٹ نظر آ رہے ہیں, لے لیں گے, ایسی چیزیں لے لیں گے. بلاول صاحب کی اچھی پوزیشن وفاق میں ہوگی. جس طرح نواز شریف کردار ادا کریں گے جو ہے مسلم لیگ نون میں, کہ وہ پیچھے بیٹھ کے مریم کو آگے, اسی طرح زرداری بھی ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہ چیز اور مزید بڑھے گی, اور مزید بڑھے گی. اچھا, اب ذرا انٹرنیشنل ورلڈ کی طرف ذرا چلتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سین بن رہا ہے. پاکستان کے تعلقات, لیٹس سٹارٹ ود امریکہ. جی, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ پاکستان کے امریکہ کے 2023 میں تعلقات کیسے نظر آتے ہیں؟ 2023 پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں جی. پاکستان کے ساتھ سچویشن یہ ہے, معاملات یہ ہیں موجودہ کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے, کچھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے ابھی کی بھی صورتحال میں, مگر مایوسی ہے.
اس سارے معاملات میں تعلقات میں مجوسی یا کچھ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتا ہے کچھ لے کے, اور ورکنگ بہت مضبوط ہو جائے گی. پاکستان امریکہ کے ساتھ نئے پروجیکٹ بنائے گا, نئی چیزیں پیدا ہوں گی. موجودہ پوزیشن میں آپ کو نظر آئے گا شاید امریکہ پاکستان سے ہٹ گیا ہے. اور دیکھیں میں کارڈ دیتا ہوں کہ آپشن دے دیا, امریکہ نے آپشن دی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو, ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, ہم ہمارے ساتھ معاملات طے کرو. موجودہ پوزیشن میں 3 ماہ سے تو سچویشن جو ہے وہ یعنی کہ اپریل میں کلیئر ہو جائے گی آپ کو سچویشن. امریکہ جو ہے اپریل کے بعد شاید وہ امریکہ کی طرف سے ہی ایڈ ہو, مدد ہو, کیونکہ اس کے بعد یہ آپس میں مل کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کاموں میں مصروف نظر آ رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن بڑھ جائے گی. کوئکلی چائنا ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر سعودی عرب بھی دیکھ لیتے ہیں جی. اور پھر اینڈ پہ دہشت کے حوالے سے کہ وہ بھی ذرا نظر ڈالنی ہے کیونکہ اب دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا کوئکلی پاکستان کے چائنا کے ساتھ کس طرح کے معاملات رہیں گے, 2023 پاکستان اور چائنا کی کیسی کمپیٹیبلٹی رہے گی, 2023 پاکستان اور چائنا ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں. تو جناب پاکستان اور چائنا کے جو معاملات ہیں, اب دیکھیں وہی پیریڈ ہے جس میں پاکستان امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہوگا تو چائنا تھوڑا سا اینگری ہوگا, ناراض ہوگا, مگر چائنا کو پاکستان کے بغیر مشکل ہے چلنے میں, پرابلم کیونکہ چلنا پڑے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کام کرے گا اور چائنا سپورٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ پاکستان جس طرح یہ ہے کہ وہ سونے کی چڑیا ہے, اگر امریکہ بھی اس کی سپورٹ کرے گا, یہ سٹارز کیا کہتے ہیں, تو ساتھ چائنا بھی پاکستان کو سپورٹ کرے گا. پاکستان کی جیسے سنی جاتی ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ رہے گی. ہم چلتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے سلسلے ٹھیک ہی رہیں گے. چلتے پاکستان اور انڈیا کے معاملات آپس میں کس طرح رہیں گے, ہاں پاکستان 2023 میں پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کیسی صورتحال رہے گی, 2023 پاکستان اور انڈیا کے آپس میں تعلقات کس طرف جا رہے ہیں, ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں, ستارے کیا کہتے ہیں. 2023 میں انڈیا اور پاکستان کے معاملات جو ہیں, دیکھیں جنگ تو ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے اور آپس میں اختلاف تو رہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آنے والا وقت ہے 2023 کا, یہ اچھے تعلقات کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جس کی وجہ, اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کو تجارتی معاملات انڈیا کے ساتھ بڑھائے گا, اور پاکستان کے ساتھ پاکستان انڈیا اور ساتھ کوئی اور ملک مل کر کوئی ایک بزنس سیٹ اپ کریٹ کریں گے. اس طرح کی بات ہوگی اگر کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے گی 2023 میں کہ آپ شاید یہ ممالک جو ہے, کیونکہ کریشن ہے, 7 ہے, معیشت کی طرف بھی نظام جانا ہے, تو شاید پاکستان کافی حد تک انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں انڈر گراؤنڈ ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ چلیں جیسے بھی یہ مسئلہ کشمیر تو وہیں پہ ہے اور اس کے اوپر تو نہ پاکستان تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, لیکن اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے, تجارت شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں تو دونوں ملکوں کی عوام کی بہتری ہے. دہشت گردی اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, اس سے بڑا لوگ پریشان ہیں, خوف زدہ ہیں, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ بھی کرتی ہے اس پہ, معیشت پہ بھی. جی ظاہری بات ہے, دہشت گردی جو ہے پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آپ کی مسلح افواج نے, آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے, اور پھر کتنا مطلب بہت زیادہ. اللہ تو 2023 میں پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں, 2023 میں پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کیسے رہیں گے. تو دہشت گردی کے معاملات کے اوپر بڑا اسٹرکٹلی فیصلے ہوں گے, رہے گی, مگر بڑے اسٹرکٹلی, اور توجہ خاص کر اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فورسز جو ہیں اس کے اوپر بہت کام کریں گی, اور بالآخر یہ قابو رہے گی, قابو میں رہے گی. زبردست. یہ بھی کیونکہ میرے پاس یہ کارڈ پھر یہی چیز بتا رہا ہے کہ پاکستان کنٹرول کرے گا. اچھا, معاملات کے اوپر کنٹرول ہوگا اور بڑا لوجیکلی فیصلے ہوں گے, یعنی کہ سخت قسم کے اقدامات اور سخت قسم کے فیصلے نظر آتے ہیں. سخت قسم کے فیصلے نظر آتے ہیں, لیکن ہے ایگزسٹ کرتی ہے دہشت گردی. چلیں لگے ہاتھوں اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات دیکھ لیں, 2023 میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کیسے رہیں گے. تو 2023 پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات کو نظر سے دیکھتے ہیں, ستارے اور کارڈ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو 2023 پاکستان اور سعودی عرب کے کارڈز کیا کہتے ہیں. تو جناب کارڈز یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی, چیزیں بدلیں گی, نئے طریقے سے نئے طور کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی کہ ہم نے اب سعودی عرب کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا ہے. بہتری کی طرف ہیں.
اس میں تبدیلی کچھ دونوں معاملات ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ہے. اپس اینڈ ڈاؤن ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات نکلی ہے کیونکہ امریکہ اور چائنا مطلب کے لیے ہم سونے کی چڑیاں ہیں, وہ دونوں ہمارے ساتھ معاملات بہتر کرنے چاہیں گے. ہم نے دیکھنا ہے چائنا تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن ساتھ چلیں گے. امریکہ جو ہے وہ معاشی طور پر بھی مدد کرے گا, کچھ پروجیکٹس میں بھی آئے گا. سعودی عرب جو ہے یہ اسی پیریڈ میں شاید تھوڑا سا نیگیٹو ہو جائے گا, نیگیٹو ہو جائے گا, تھوڑا سا نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن اس کا کوئی الٹیمیٹلی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں, پاکستان کو نقصان ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گا. اوکے, اسٹریٹ فارورڈ, جو فیصلہ کرے گا ٹو دی پوائنٹ, سیدھا ہوگا, سیدھی بات ہوگی, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوگی جس طرح پہلے خفیہ باتیں چلتی تھی, آپس میں انڈر گراؤنڈ ڈیلنگ ہوتی تھی. اب نہیں ہوگی, اب اوپن ہوگی, جو بات ہوگی میرٹ پہ بات ہوگی, میرٹ پر میرٹ ہوگا. میڈیا کے لیے صرف اور صرف ایکسکلوسیولی میڈیا کے لیے 2023 کا سال کیسا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان خاص کر 7 کا عدد جو ہے وہ اطلاعات کے اوپر ہے, نئی ویب سیریز بنے گی, سوشل میڈیا کے اوپر کام ہوگا, اور خاص کر ایک چیز آپ جو بھول گئے ہیں کہ ویڈیو بڑی لیک ہوں گی اور ویڈیوز لیک ہوں گی. یہ چیزیں یہ دیکھیں, ویڈیوز یا آڈیوز دونوں ہو جائیں گی, دونوں کا, کیونکہ 7 کا عدد ہے, یہ انفارمیشن ہے, آپ کو نئی نئی اطلاعات, نئی نئی چیزیں ملیں گی اور بڑی ہائپ کریٹ ہوگی, کیا ہونے والا ہے, کون سی خبریں آ گئی, کون سی آڈیو, کسی خاص بندے کو یہ ماحول ایک گرما گرمی والا ماحول کریٹ ہوتا ہے, وہ رہے گا. الٹیمیٹلی نقصان نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی نقصان نہیں ہوگا, مگر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی کیونکہ 7 انفارمیشن دے رہا ہے. مطلب ہماری دکان لگی رہے گی, بے سکونی پیدا ہوگی, ہماری دکان لگی رہے گی. یہ اللہ نے چلانی ہے, اللہ نے چلانی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ داؤد جی. آپ نے داؤد صاحب کی باتیں سنی. پھر ایک دفعہ میں ریپیٹ کروں گا کہ حتمی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم کبھی بھی کسی اور طرف نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ علم ہے, علم کی مدد سے چیزیں ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت پرانا قدیمی علم ہے, اور جس کی وجہ سے داؤد نے اپنی پریڈکشنز دیں. لیکن اینڈ پر دعا یہی ہے کہ آنے والا سال اور آنے والے جتنے بھی سال ہیں پاکستان کے لیے اچھے ہوں, ہماری عوام کے لیے اچھے ہوں, دنیا کے لیے اچھے ہوں, مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ہوں, کیونکہ یہ میرا 2022 کا آخری پروگرام ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی 2023 میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.